नाजरीन ग्रामी कदर, सामीन कराम, भाइयों और बहनों, देवियों और सजनों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज एंड गुड आफ्टरनून। मुल्तान पाकिस्तान से आपका दास्तान गो सैयद तसद्दुक हुसैन बुखारी आपके ज़ौक़ जुस्तजू की तस्कीन के लिए एक नई और सच्ची दास्तान लेकर हाजिर है, जिसका ताल्लुक बर्रे सगीर पाक व हिंद से है। कहानी के मरकजी किरदार मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब और उन पर जान छिड़कने वाली एक डोमनी के हसरतनाक इश्क से मुताल्लिक है। इस कहानी की कुछ जुज़ियात आप पहले ही सुन चुके होंगे या हिंद व पाक की अजीम अदबी शख्सियत संपूरन सिंह गुलजार की शोहरत आफाक तख्लीक ड्रामाई सीरियल मिर्ज़ा गालिब में मुलाहिज़ा फरमा चुके होंगे। नाज़रीन कराम, आप बखूबी जानते हैं कि शायरी और इश्क व मोहब्बत का चोली दामन का साथ है। कोई इंसान उस वक्त तक अच्छा शायर बन ही नहीं सकता, खाह वो औरत हो या मर्द, जब तक उसने इश्क की चोट न खाई हो। इसीलिए जितने भी अजीम शोरा और शायरात हैं, उनके इश्क व मोहब्बत की दास्तानें भी उनकी शायरी की तरह मशहूर और दिलचस्पी का बायस होती है। मेरी कहानियों के ज़ख़ीरे में उमराउल कैस, काब बिन ज़ुहैर, होमर, दांते, मिल्टन, चौसर, गोएटे, शेक्सपियर, शीले, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, खलील जिब्रान, ऑस्कर वाइल्ड, मीर तकी मीर, मोमिन, गालिब, अमीर खुसरो, वली दक्कनी, दाग देहलवी, फिराक, फैज, साहिर, अमृता प्रीतम, अलामा इकबाल, अख्तर शिरानी, फ़ानी, जिगर, जोश, फराज, परवीन शाकिर, नौशी गिलानी, जलालुद्दीन रूमी, हाफिज शिराज, सादी शिराजी, राबिया बलखी, वामिक, फिरदौसी, रूदकी, उमर खयाम, जामी, ब्राउनिंग, एलिजबेथ बैरेट, शार्लेट ब्राउंटे, रविंद्र नाथ टैगोर, कबीर दास, तुलसीदास, एजरा पाउंड, टेनिसन, सैफू और बीसियों दूसरे शोरा और शायरात की मोहब्बतों की कहानियां महफूज हैं। अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो अगले सीजन में हम इन अजीम हस्तियों के दिल हाय खाना खराब की बातें करेंगे। पहले सीजन की 100 दास्तानों की आज 100वीं किस्त में मैं तबर्रुक के तौर पर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की मोहब्बत की दास्तान आपको सुनाता हूँ। यूं तो गालिब की पैदाइश से लेकर उसकी वफात तक सारी 72 साला जिंदगी एक दर्दनाक रोमानी और मुआशरती दास्तान है, मगर यहाँ हम अपने आप को डोमनी नवाब जान से मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के इश्किया ताल्लुक तक खुद को महदूद रखेंगे। गालिब उर्फ मिर्ज़ा नौशा के आबाओ अजदाद सल्जूकी तुर्क थे, जो समरकंद, तुरान और बुखारा यानी मौजूदा उज़्बेकिस्तान, जिसकी टोपी मैंने पहनी हुई है, के रहने वाले थे और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के अहद में यानी 1740 के लगभग हिंदुस्तान आ गए और लाहौर, दिल्ली, अकबराबाद, हैदराबाद की खाक छानते हुए आगरा आकर आबाद हो गए। मिर्ज़ा गालिब दिसंबर 1797 में अकबराबाद में पैदा हुए। 5 बरस की उम्र में उनके वालिद अब्दुल्ला बेग खान उर्फ मिर्ज़ा दूल्हा यानी अंदाजा लगे मिर्ज़ा गालिब मिर्ज़ा नौशा और उनके वालिद मिर्ज़ा दूल्हा एक मुहिम में इंतकाल कर गए और राजगढ़ में दफन हुए। सरकार से
باپ کی تنخواہ غالب کے نام پر جاری ہوئی، اچھی خاصی تنخواہ، مگر ان کے چچا اور دوسرے نام نہاد رشتہ داروں اور بہی خواہوں نے فریب کاری سے مرزا کو سرکاری پینشن سے محروم کر دیا، جس کی بحالی کے لیے وہ مرتے دم تک انگریز سرکار کے پاس کوشاں رہے۔ 10 سال کی عمر میں غالب نے شعر کہنے شروع کر دیے۔ اگست 1810 میں جب غالب 13 سال کی عمر میں تھے تو وہ مولوی محمد معظم کے مکتب میں زیر تعلیم تھے۔ اس وقت ان کی شادی الہی بخش خان معروف کی 11 سالہ بیٹی امراؤ بیگم سے کر دی گئی۔ امراؤ ایک دیندار، نیک پردہ دار اور متقی عورت تھی، جب کہ غالب اس کے برعکس دین اور مذہب سے تقریباً بیگانہ رہتا تھا، حالانکہ اس نے بے شمار نعتیں بھی لکھی ہیں اور وہ پیغمبر اسلام کا دیوانہ بھی تھا۔ غالب اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں، جب میں جوان ہوا تو میری دوستی منشی بنسی دھر سے ہو گئی، جو مجھ سے 1-2 سال بڑے ہوں گے یا چھوٹے ہوں گے۔ باہم شطرنج اور اختلاط، محبت آدھی آدھی رات گزر جاتی۔ چونکہ گھر ان کا بہت دور نہ تھا، اس واسطے جب چاہتے تھے چلے آتے اور جب چاہتے چلے جاتے۔ بس ہمارے اور ان کے مکان میں مچھیا رنڈی کا گھر اور ہمارے 2 کٹرے درمیان تھے۔ ہماری بڑی حویلی کے دروازے کی سنگین بارہ دری پر میری نشست تھی، اور پاس اس کے ایک کھٹیا والی حویلی اور سلیم شاہ کے تکیے کے پاس دوسری حویلی، اور کالے محل یعنی کلاں محل آگرہ سے لگی ہوئی ایک اور حویلی، اور اس کے آگے بڑھ کر ایک کٹڑا کہ وہ گڈریوں والا کٹڑا مشہور تھا، اور ایک کٹڑا کہ وہ کشمیرن والا کہلاتا تھا۔ اس کٹڑے کے ایک کوٹھے پر میں راجہ بلوان سنگھ سے پتنگ لڑاتا تھا۔ شادی کے بعد غالب اپنی بیوی کے ہمراہ آگرہ سے دہلی آ گئے اور اپنی سسرال میں نواب الہی بخش معروف کے گھر میں رہنے لگے، جو خود بھی ایک شاعر تھے، لیکن غالب سے اکثر ان کی ان بن رہتی۔ کچھ عرصے بعد سسر کی بے جا تنقید اور بعض پرس سے تنگ آ کر غالب نے ان کا گھر چھوڑ دیا اور پرانی دلی میں کرائے کا ایک مکان لے کر رہنے لگے۔ وقتاً فوقتاً غالب کے 7 بچے پیدا ہوئے، جو طفولیت میں ہی انتقال کر گئے۔ غالب کو اپنی بیوی سے لگاؤ تو بہت تھا، مگر شاعرانہ اور رومانوی طبیعت کی وجہ سے وہ ادھر ادھر کی خواتین میں بھی دلچسپی لیتے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خواتین اور دوشیزائیں جن کو شاعری کا ذرا بھی شوق تھا، ان کے دل میں گھر کر جانے والے کلام کی وجہ سے ان کو بہت پسند کرتی تھی، اور بعض تو دل و جان سے ان پر فریفتہ بھی تھی، مگر غالب نے کبھی کسی سے ناجائز تعلقات استوار نہیں کیے، نہ ناجائز بچے پیدا کیے، جیسا کہ بالعموم انگریز کرتے ہیں۔ وہ مرزا غالب 1854 میں شیخ ابراہیم ذوق کی وفات کے بعد ملک الشعراء کے عہدے پر تعینات ہوئے، اور 2-3 سال تک مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے کلام کی اصلاح کا فرض سر انجام دیتے رہے۔ مرزا غالب نے فروری 1869 میں 72 سال کی عمر میں وفات پائی، اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے ساتھ ایک اونچے تھلے پر انہیں دفن کیا گیا۔ پرانی دلی کے محلہ بلی مارا کی گلی قاسم جان، جہاں وہ ساری عمر کرائے کے مکان عرف غالب کی حویلی میں رہتے رہے،
اب اسے غالب میموریل ہاؤس بنا دیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ بات متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہے کہ ان کی زندگی کئی مواشقوں سے عبارت ہے، مگر ان مواشقوں میں پردبیز پردے پڑے ہوئے ہیں۔ مغل دربار میں انہیں عورتوں کے محبوب کے طور پر یاد کیا جاتا تھا۔ محققین اور سوانح نگاروں نے بڑی باریک بینی سے ان کی عاشقانہ زندگی کو کھنگالا ہے، مگر حتمی بات کوئی بھی نہیں بتا سکا۔ سب نے اندازوں کی داستانیں بیان کی ہیں، سب کی کہانیوں کے پلاٹ مختلف ہیں، محبوباؤں کے نام مختلف ہیں، کردار اور داستانوں کے انجام مختلف ہیں۔ مثلا مرزا غالب نے اپنے خطوط میں جس ستم پیشہ ڈومنی کا ذکر کیا ہے، 1954 میں سہراب مودی کی فلم مرزا غالب میں اس کا نام موتی بیگم عرف چودھویں بتایا گیا ہے۔ اس فلم نے بہت سارے ایوارڈ حاصل کیے۔ غالب کا کردار بھارت بھوشن، امراؤ کا کردار نادرا اور موتی بیگم عرف نواب جان کا کردار سریا نے ادا کیا، اور پورے ملک سے اس فلم نے زبردست داد و تحسین سمیٹی۔ 1988 میں عظیم ادیب اور شاعر سمپورن سنگھ گلزار صاحب نے مرزا غالب نامی 12 گھنٹوں کی جو قسط وار سیریل بنائی، اس میں موتی بیگم کا نام زیب النساء عرف نواب جان بتایا گیا۔ کئی کہانیوں میں اسے مغل جان کا نام دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان عورتوں میں زیادہ تر شادی شدہ اور پردہ نشین تھی۔ شرم و حیا کا زمانہ تھا، غالب خود بھی شادی شدہ تھا اور خاندانی آدمی ہونے کی وجہ سے وہ بدنامی سے بہت خائف رہتے تھے۔ اس لیے ان کی عشقیہ داستانوں کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ غالب نے اپنی آپ بیتی میں اور مولانا الطاف حسین حالی نے غالب کی سوانح یادگار غالب میں ان کے کسی عشق کا ذکر نہیں کیا، لیکن گلزار صاحب نے اپنی سیریل میں جو کہانی بیان کی ہے وہ حقیقت کے قریب تر ہے، اور ہم اسی کو یہاں بیان کرتے ہیں۔